बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई में बाहर ऐसा लग रहा है जैसे फूट पड़ गई है। जितने भी इसके बड़े लीडर हैं वो जो भी बयान देते हैं अपनी मर्जी से जो मुंह में आता है बयान कर देते हैं और बाद में ये कहते हैं कि जनाब ये पार्टी पॉलिसी है और कभी कहते हैं जनाब खान साहब ने ये कहा है। ये इख्तलाफात किस सतह के हैं। और फिर इमरान खान का खुफिया पैगाम्बर कौन है जेल में जो उनके पैगामात जो हैं वो पीटीआई के रहनुमाओं को पहुंचाता है। और जो बाइडन साहब का खत है और इमरान खान साहब किस मुंह से, या पीटीआई, सॉरी इमरान खान कह गया हूँ, पीटीआई किस मुंह से वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर एतराज़ कर रही है। बाइडन से शुरू कर लेते हैं। जो बाइडन ने जनाब आखिरकार जब से वो सदर बने हैं पहली मरतबा सदारती सतह पे पाकिस्तान के साथ कोई रब्ता किया है और उन्होंने ख़त लिखा है 9 मंतखब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को। इससे पहले इमरान खान साहब अपने पूरे दौरे हुकूमत में मिन्नतें तरले करते रहे थे। हमारा पूरा जो सफारत खाना था वो और यूएन में जो हमारा सफारती मिशन है वो एक काम पे लगा हुआ था कि बस आप जो बाइडन साहब से कहें 2 मिनट की कॉल कर लें इमरान खान को। लेकिन वो कॉल नहीं हुई, इंतज़ार करते रहे। उनके हवाले से ये कहते थे जनाब वो कॉल नहीं कर रहा, और मोदी के बारे में ये कह रहे थे जनाब वो मेरी कॉल सुन नहीं रहा। और ये हालांकि इन्होंने पिछले इलेक्शन में जब मोदी साहब का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने ये कहा था कि मोदी अगर जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और फिर जिस तरीके से मोदी ने वो हल किया वो भी आपके सामने है। और जो बाइडन की नाराज़गी की जो वजह थी, एक तो ये कि ये ट्रंप की खुल्लम खुल्ला पीटीआई वाले जो हैं ये वहाँ हमायत कर रहे थे। जो बाइडन वाला जो इलेक्शन था, जो पिछला इलेक्शन था उसमें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और फिर ये ट्रंप के साथ ज़ाती दोस्तियों के भी दावे शावे करते थे। और फिर साइफर वाले इशू के बाद तो बिल्कुल ही सर्द मोहरी का मुजाहरा किया जा रहा था अमरीकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से। अब जो ख़त आया है शहबाज शरीफ को, ये एक रवायती किस्म का ख़त नहीं है मैं समझता हूँ। एक तो ये जो जमूत था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तल्लुकात के हवाले से, वो जमूत टूट गया है, यानी आप कह लें कि बर्फ़ पिघल गई है। और दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि आम नोयत का ख़त नहीं। आम तौर पे ख़त लिखा जाता है कि जनाब ठीक है आप आ गए हैं, 9 मंथ का वज़ीर आज़म है, वेरी गुड, ठीक हो गया और मुस्तक़बिल में हम मिलकर चलेंगे, अच्छे तल्लुकात की नवीद सुनाई जाती है और फिर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता है। लेकिन उन्होंने जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने जो मुस्तक़बिल का पूरा लाहा अमल, यानी उन्होंने बताया है कि कौन कौन से शोबे हैं, बाकायदा जिक्र किया उन्होंने, जिनमें हम तावन करेंगे और तावन जारी रखेंगे। वो माहौलियात का मसला हो, हुकूक इंसानी का मसला हो, खित्ते में अमन का मसला हो, तालीम का मसला हो, 2022 के सैलाब ज़दगान की मदद का मसला हो, उसमें तो वो पहले भी मदद कर रहे हैं। तो ये उन्होंने मुस्तक़बिल में क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और फिर उन्होंने पाक अमेरिका तल्लुकात के मुस्तक़बिल के हवाले से भी कोई अच्छे ख़यालात का इज़हार किया है। ये अब ख़त लिखा है उन्होंने, पहले क्यों नहीं लिखा था? अब ये लॉबिंग कर रहे थे, आपको याद है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने कभी 50,000 पाउंड पे, कोई 50,000 डॉलर पे कोई लॉबिंग फर्म हायर कर ली, फिर 50,000 पे, फिर 25,000 पे, मुख्तलिफ लोगों का फिर फंड इकट्ठे करके वहाँ जो पीटीआई वाले हैं वो उनके साथ, जो कांग्रेसमैन थे उनके साथ राब्ते शाब्ते कर रहे थे। लेकिन जो, और ये कोशिश कर रहे थे पूरी पूरी कि पाकिस्तान के जो मौजूदा इलेक्शन है इनको अमरीकी हुकूमत तस्लीम ना करे, कबूल ना करे। और फिर जो अमूर खारजा की कमेटी है ऐवान ज़ीरीन की, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, तो वहाँ डोनाल्ड लू जो है उनसे भी उन्होंने वो बतौर विटनेस उनको बुलाया गया और वहाँ भी बातें हुई। और फिर ये भी कहा गया कि जनाब जो वहाँ ये मुतालबा किया गया जो इनके बंदे थे उनके ज़रिए जो इसराइल के हामी लोग हैं कांग्रेस में, वही इमरान खान के हामी हैं। और उन्होंने जनाब ये कहा कि जो अमरीकी सफ़ीर है वो जाए और जेल में मुलाकात करे इमरान खान के साथ। ये सारी लॉबिंग शाबिंग इनकी जो भी थी वो नाकाम हो गई। और फिर ये सवाल उठता है कि जो 16 माह हुकूमत रही है शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत, जो इमरान खान की हुकूमत गिरा के बनाई गई थी, तो उस वक्त जो बाइडन जो है उन्होंने मुबारकबाद का पैगाम क्यों नहीं भेजा? उस वक्त मैंने अर्ज़ किया जो साइफर वाला इशू था, इस हद तक हाइप क्रिएट कर दी थी इस बंदे ने कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में सर्द मोहरी पैदा हो गई थी, बर्फ़ जम गई थी उसके ऊपर। इसलिए फिर अगर वो उस वक्त पैगाम देते मुबारकबाद का तो फिर तो ये होता कि जनाब देखा
میری حکومت جو ہے وہ انہوں نے گروائی ہے جو بائیڈن نے، اور اسی لیے نئی حکومت کو فوری طور پہ مبارکباد دے دی ہے، جناب عمران خان سے جان چھوٹی۔ میں بھی اس طرح کا کوئی ان کے ذہن میں ہو تو یہ ان کی طرح تو ہے نہیں، عمران خان کی طرح جناب یہ اعلان کرتے پھریں کہ جناب اگر مودی جیت گیا یا ٹرمپ آ جائے گا، ٹرمپ جیت جائے گا تو پھر کیا پاکستان میرا دوست ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں شاتیں جو کرتے رہتے تھے، اور پی ٹی آئی والے ظاہر ہے انہی کی زبان بولتے تھے، انہی کا نام لے کے وہ وہاں باتیں کرتے تھے، ان کے لیے کمپین چلاتے رہے ہیں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہاں عمران خان کے حامی، وہ لوگ کمپین چلاتے رہے۔ تو اب جو ان کی لابی جس کی میں بات کر رہا ہوں جو کام کر رہی تھی تو اس کے الٹ ہو گیا ہے، تو انہوں نے مبارکباد کا پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے انتخاب تھے ان کو بھی قبول کر لیا ہے، اور جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی جمہوری منتخب وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے لیا ہے۔ بہرحال یہ ان کی جو پیسہ پوسا تھا ان کا وہ ضائع ہو گیا، ان کی جو خواہش تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہ ہو اور نئی حکومت جو ہے اس کے ساتھ اسی طرح اٹکڑکا رہے جیسے عمران خان کے ساتھ تھا، تو وہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اب جو ہماری طرف سے جوابی خط جائے گا شکریہ کا، اس میں بھی بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی جائے گی، بہت سارے پروجیکٹس ہوں گے جن کا ذکر ہوگا، جن کا ذکر جو بائیڈن نے کیا ہے، ان میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے اور تعلقات میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، اس خط سے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہو جائیں گی۔ اچھا اب آتے ہیں جناب عمران خان کو جیل میں کون ہے جو پیغام پہنچاتا ہے، خفیہ بندہ کون ہے؟ وہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو دن پہلے ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں بڑا جھگڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر جناب اٹیک کیے گئے، زبانی حملے کیے گئے جناب۔ گوہر علی خان جو ان کے چیئرمین ہیں نو منتخب، ان کے اوپر جناب کہ یہ فلاں ٹکٹ کس نے دیا، کس کے کہنے پہ دیا، اور پھر شیر افضل مروت کی اپنی ایک زبان تھی، اور جو ان کے نیاز اللہ نیازی ہیں ان کی اپنی زبان تھی، گوہر علی خان کی، شعیب شہین کی، اور پھر جو ان کے عمر ایوب صاحب ہیں ان کی اپنی زبان تھی، وہ رولا چھلا پڑا رہا کافی زیادہ۔ اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور جو PP93 میرا خیال لیا بنتا ہے وہاں سے ان کے ایک امیدوار ہیں ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں محمد افضل خان ڈھانڈلا، تو اس کو ٹکٹ کس نے دیا؟ وہ تو تنقید بڑی کرتا ہے، ہمارے اوپر ہی تنقید کرتا ہے، اس کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا، وہاں یہ کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ رولا چھلا پڑا رہا۔ تو پھر جناب یہ بات جو ہے حماد اظہر صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین صاحب سے معاملات ہو گئے ہیں، پتہ چل گیا ہے، ان تک پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر لیں، اس لیے جو محمد افضل خان ڈھانڈلا ہے نا ان کی جو ٹکٹ ہے وہ منسوخ کی جاتی ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ ٹویٹ ہو گیا۔ پھر پی ٹی آئی ہی کے ایک صاحب ہیں ارسلان بلوچ صاحب، وہ اس ٹویٹ کا یا ایکس کا جو حماد اظہر نے کیا ہے جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹکٹ جو ہے وہ چیئرمین صاحب سے بات ہوگی عمران خان سے جیل میں، تو وہ جناب کینسل کر دیا گیا ہے، تو یہ تو بتائیں نا جناب کہ عمران خان سے ملا کون ہے؟ عمران خان کے ساتھ تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان دنوں میں آپ لوگوں کی، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ حماد اظہر صاحب نے جو دیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین پہ۔ انہوں نے کہا جناب جو عمران خان کو جو آپ لوگوں کا ہے معاملہ، یہ پیغام پہنچانے کی گزشتہ رات سے کوشش جو ہے وہ جاری تھی، بڑی مشکل کے ساتھ رابطہ ہوا ان کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جناب اس کی مزید تفصیلات میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس سے جو پیغام رساں صاحب ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا پیغام رساں ہے جس نے پیغام عمران خان تک پہنچایا ہے اور پھر عمران خان سے واپس ان تک پیغام آیا ہے جو قانونی طریقے سے یہ ملاقات نہیں کر رہا، یہ پیغام رسانی نہیں کر رہا، اور پھر انہوں نے کہا جب یہ لوگ ملیں گے جا کے ان سے ملاقاتیں ہوں گی لیڈروں کی تو عمران خان صاحب خود ہی اس کی تصدیق کر دیں گے کہ جناب جو ڈھانڈلا سے ٹکٹ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے یا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خفیہ پیغام رساں کون ہے جو غیر قانونی طریقے سے ایک کام کر رہا ہے، خدمات انجام دے رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ قانونی طریقے سے معاملات ہو رہے ہوں تو پھر اس کا نام پوشیدہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر کا بندہ ہے جو عمران خان سے رابطے میں ہے اور پھر عمران خان کا پیغام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں تک پہنچا رہا ہے، اور حماد اظہر صاحب تو ویسے بھی چھپے ہوئے ہیں،
مفرور ہیں، عدالتی مفرور ہیں. پھر عدالتی مفرور کے ساتھ کون صاحب رابطے میں ہیں؟ وہ خفیہ اداروں کے لوگ ہیں، آئی ایس اے کے لوگ ہیں، آئی بی کے لوگ ہیں. عمران خان کہا کرتے تھے نا کہ آئی بی والوں کو اور آئی ایس اے والے جو ہیں ان کو سب کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے، میرے اوپر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا حوالہ دیا تھا انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہ جناب ان کا بھی وہ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ سی آئی اے کو پتا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی جہاں ایجنسیوں کا کام ہی یہ ہے لوگوں پہ نظر رکھنا، تو پھر وہ ایجنسیاں سوئی ہوئی ہیں، باقی کام تو بہت کر رہی ہیں ایجنسیاں. ججوں والا ایشو کھڑا ہو گیا ہوا ہے کہ جناب کسی کے جج کے وہ ماسٹر بیڈ روم کے اندر وہ کیمرے لگے ہوئے تھے، ڈرائنگ روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں. جو خط آیا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس خط کے اوپر یہ تقسیم ہے. اس کے اوپر بھی شیر افضل مروت صاحب کل میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جناب ججوں کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں. 6 ججوں کو ان کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار تھا، ان کو وہ اختیار استعمال کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات، اب جو ان کے حامد خان صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ، اور حامد خان اور لطیف کھوسہ دونوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وزیر اعظم جو ہیں ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا چیف جسٹس کے ساتھ، یا چیف جسٹس کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو ایگزیکٹو کے خلاف ایشو تھا. تو وزیر اعظم کو کیوں بلایا گیا اور وزیر اعظم کو کیوں کمیشن کے لیے کہا گیا، اس طرح کی بات دونوں نے کی ہے. اور جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے تو ایک پرانی مثال دی ہے کہ جب قیام پاکستان کے بعد سر عبدالرشید جو چیف جسٹس پاکستان تھے، جنہوں نے قائد اعظم سے حلف لیا تھا، تو ان سے ملاقات کے لیے درخواست بھیجی یا کہا، پیغام بھیجا وزیر اعظم لیاقت علی خان نے، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جناب آپ کے ایگزیکٹوز کو جو کیس ہیں ہمارے سامنے لگے ہوتے ہیں، اس لیے میں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا اس ملاقات میں. تو بھائی میرے اچھا، اور پھر ساتھ ہی یہ تو ہو گیا ان کا اعتراض کہ جناب وزیر اعظم کو نہیں ملنا چاہیے تھا. حامد خان بھی کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسہ بھی کہہ رہے ہیں، اور باقی بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ملاقات کیوں کی. بھائی میرے ملاقات جو ہے فل کورٹ کی منظوری سے یہ ملاقات ہوئی ہے. اب جو ملاقات ہے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جناب یہ خواہش نہیں تھی، یہ طلبی تھی، یہ طلبی تھی. اب جب وزیر اعظم کو یا صدر کو کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تو وہ آرڈر نہیں کرتے کہ ان کو یہ نہیں کہتے آپ یہ کریں، تو وہ ایڈوائز کرتے ہیں یا توقع کرتے ہیں. عدالتی فیصلے پڑھ لیں آپ، وہ جج صاحب جو ہیں یا بینچ جو ہے وہ توقع ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کیا جائے، اور وہ حکم ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی طلبی ہی تھی وزیر اعظم کی، جناب یہ کیا ہو رہا ہے پتہ کریں. اور پھر فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جناب اس پہ بھی عمل درآمد کے لیے جو آپ نے وعدے وعدے کیے وہ جو بھی کرنا ہے وہ کریں. تو دوسری طرف حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی سینئر ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنایا جائے جو آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 جو اوریجنل جیوڈکشن ہے اس میں اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں حامد خان صاحب. اور دوسری طرف ان کے جو دیگر لیڈران ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ روف حسن صاحب جو ان کے ترجمان ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. نعیم حیدر پنچوتھا ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، شعیب شہین صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں. یہ کہتے ہیں، اس میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ یہ ججوں والے ایشو پہ وہ ریزائن دیں. اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عمر فاروق صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے بڑی نازیبا زبان استعمال کی ہے، ان کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی ریزائن دیں. یعنی 2 چیف جسٹس صاحبان جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان دونوں استعفے دے دیں. اور ان کے بارے میں تو یہ کہا ہے انہوں نے عمر فاروق صاحب کے بارے میں کہ یہ سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے. جج کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ڈاؤٹ ہے. اور یہ کس کی زبان ہے؟ یہ عمران خان کی زبان ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب پکڑے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے پھر انہوں کہا کہ پولیس لائن لے جاؤ جناب، مہمانہ دی طرح رکھا، جنہیں بھی مہمان ہوں کھانا شانا کھلاؤ. اور پھر انہوں نے کل پیش کرو اسلام آباد ہائی کورٹ. جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار نہیں ہو گئے تھے تب ان کی ایک ٹیلی فون پہ جو گفتگو ہوئی تھی مسرت جمشید چیمہ کے ساتھ وہ لیک ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. تو اس میں ایک تو وہ کہتے ہیں اعظم سواتی سے بات کرو. اعظم سواتی پتہ نہیں کون تھا، وہ کور کمانڈر لاہور تھا، یا اعظم سواتی جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان عمر احمد دیال تھا. تو وہ بھی اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. مسرت جمشید چیمہ کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ نے اعظم سواتی سے کیا بات کی تھی جب اس نے، اور اعظم سواتی کون ہے. وہاں انہوں نے مسرت جمشید چیمہ سے بھی اس نے کہا تھا کہ عمر فاروق سے تو وہ انصاف نہیں ہو، وہ تو انہی کی بات سنتا ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، مہرہ ہے ان کا، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. ان کے جو بڑے لیڈر ہیں حامد خان صاحب
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کی، یعنی وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان پہ، اور یہ چیف جسٹس پاکستان سے بھی اور چیف جسٹس اسلام آباد سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ ریزائن کر دیں۔ اور جو ملاقات والی بات ہے، یہ میں یہ عرض کروں کہ ان کو شرم شاید نہیں آتی۔ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے تو کیا عمران خان کی اور ثاقب نثار کی ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اور اس ملاقات میں کیا ہوا تھا یہ خبر میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں جناب بھائی صاحب یہ لینے گئے تھے مشورہ ان سے، ثاقب نثار صاحب سے، کہ جناب یہ احتساب کا عمل کیسے تیز کیا جائے۔ اس طرح کی باتیں کی تھی جا کے انہوں نے، اس طرح کے معاملات ڈسکس کیے تھے، یعنی جو مخالفین کا رگڑا نکالنے کے لیے یہ بات کرنے گئے تھے۔ اور کیا اس وقت عمران خان کے خلاف مقدمات نہیں تھے، معاملات نہیں چل رہے تھے؟ یا پھر چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جتنے بھی حکومت کے خلاف مقدمات تھے، وہ کیا عمران خان جو ہے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جو جتنے بھی انتظامیہ کے خلاف مقدمات ہیں وہ سارے پھر انڈائریکٹ عمران خان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے؟ تو وہ اس وقت ملاقات ٹھیک تھی ثاقب نثار کے ساتھ۔ اور پھر جب ثاقب نثار ہی کا دور تھا تو ایک ججز کانفرنس یا جوڈیشل کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ججوں کی کانفرنس میں وزیر اعظم کو بلایا گیا۔ اور مجھے یاد ہے اب تک کہ جناب سامنے وہ جو شیخ عظمت سعید صاحب اور دوسرے ایسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے عمران خان کو، جیسے واقعتاً وہ کہتے ہیں نا کرش، اس طرح کا منظرنامہ تھا۔ وہ عمران خان صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ وہ کیسے کانفرنس میں انتظامیہ کی اور اس کی جوڈیشل، اگر وہ کانفرنس کوئی ہونی ہے تو وہ تو اگر کوئی ضرورت ہے کچھ معاملات میں ڈسکشن کی تو وہ تو ویسے بھی ملاقات وہ لیٹر بازی ہوتی ہے، کوئی بند کمرے میں نہیں ہوتی۔ اور جو ان کی ملاقات ہوئی تھی ثاقب نثار سے، یہ دونوں ہی اس کمرے میں موجود تھے، باقی پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے، وہ تو خبر باہر نکلی بعد میں۔ اور پھر آصف سعید کھوسہ صاحب نے جب حلف اٹھایا ہے، یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جناب ان کے بچے بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، بچے تو سارے سب کے پہنچتے ہیں نا، ہر دفعہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ حلف کے بعد ایک باقاعدہ گروپ فوٹو ہوتا ہے، فیملی گروپ فوٹو، جس میں صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر چیف جسٹس کے ڈرائنگ روم میں جتنی دیر وہ چیف جسٹس رہتے ہیں وہ تصویر لگی ہوئی ہو، اور بعد میں وہ تصویر جو ہے جب رولا شولا پڑ جائے تو وہ تصویر جو ہے ان کے ٹی وی لاؤنج میں شفٹ ہو جائے، تو پھر آپ کیا کہیں گے ان تعلقات کو؟ وہ کیسے تعلقات تھے؟ وہ تصویر جو ہے وہ صرف کیمرے کی ریل ضائع کرنے کے لیے تو نہیں تھی، وہ لگی ہوئی ہے نا، جا کے چیک کر لیں۔ اب بھی ان کے گھر میں وہ تصویر لگی ہوئی ہے آصف سعید کھوسہ صاحب کی۔ اور یہ جو موجودہ وزیر اعظم ملے ہیں جا کے، یہ میں نے کہا طلبی میں ملے ہیں، تو ظاہر ہے جو پریس جاری ہوئی ہے فل کوٹ کی، تو اس میں انہوں نے کوئی ایسا لفظ طلبی شلبی کا استعمال نہیں کیا، تو جس سے یہ لگے کہ جناب ان کو طلب کے آرڈر پہ وہ وہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کیوں ملے؟ تو عمران خان کیوں ملتا تھا؟ کیوں گروپ فوٹو بنواتا تھا؟ اور کیوں فیملی کا جو گروپ فوٹو ہے وہ ایک جج کے گھر میں اب تک لگا ہوا ہے بڑا فریم کروا کے؟ یہ یار عجیب باتیں ہیں۔ ویسے تو شاد خاقان عباسی جو ہیں وہ بھی ثاقب نثار جب چیف جسٹس سے ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے تھے، اٹارنی جنرل اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور یہ میں نے یہ عرض کیا جب یہ ملاقات ہوئی ہے نا چیف جسٹس کی، تو وہاں چیف جسٹس اور ان کے ساتھ سینئر موسٹ جج جو ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ بھی موجود ہیں، رجسٹرار بھی موجود ہیں، اور اٹارنی جنرل بھی موجود ہیں، وزیر قانون بھی موجود ہیں۔ اور ان کی جو ملاقاتیں ان کا پتہ ہی نہیں کون ہوتا تھا۔ اور ثاقب نثار صاحب نے جو وہ تو بعد میں ملتے رہے ہیں، زمان پارک میں آ گئے تھے ایک دفعہ ملاقات کرنے جناب کو، مجھے انہوں نے خان صاحب نے بلایا، مجھ سے کوئی مشورہ لینا تھا، انہوں نے جناب وکیل کون کروں کس کو نہ کروں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میری 2 ملاقاتیں ہوئی تھی، میری باجوہ سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ ان کا اپنا بیان ہے ثاقب نثار کا، بھائی کمیشن تو بننے دے نا۔ کل میں نے 3 ججوں کے نام لیے تھے کہ شاید ان پہ غور ہو رہا ہے، سردار طارق مسعود پہ، منظور ملک صاحب پہ، اور ایک جج عمرہ پہ گئے ان پہ۔ اور اب یہ بھی خبر ہے کہ مشیر عالم صاحب کا نام بھی زیر غور ہے۔ مشیر عالم صاحب وہی ہیں جنہوں نے جو دھرنے والا کیس تھا نا اس میں ان کے ساتھ فیصلہ دیا تھا، فیض آباد دھرنا کیس، وہ 2 رکنی بینچ تھا، وہ ان کے قاضی صاحب کے ساتھ تھے۔ اور پھر جو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جناب صدر گیلانی کا نام بھی ہے، ابھی وہ اس کے باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے۔ اور ناصر الملک صاحب کا نام جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان تھے، جنہوں نے یہ 35 پکچر والا جو کمیشن بنا تھا 2013 کے الیکشن میں دھاندلی والا، اس کے وہ سربراہ تھے، چیف جسٹس پاکستان تھے۔ اب میری اطلاع کے مطابق وہ سوچا جا رہا ہے
کہ کمیشن کے جو سربراہ ہو نا وہ سابق چیف جسٹس ہوں، چیف جسٹس پاکستان۔ اب دیکھیں کس کے نام قرآن نکلتا ہے اور کیا ہوتا ہے، پہلے دیکھ تو لیں یار ہوتا کیا ہے۔ اور دوسرا جو میں کہنا یہ آپس میں ان کے بیانات نہیں ملتے۔ اسد کیسر صاحب یہ فرما رہے ہیں، وہ جناب جارحانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں کہ جناب وفاق کے ساتھ تعلقات ختم کریں کے پی والے۔ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں گنڈا پور پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں باقاعدہ، وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ وفاق سے تعلقات ختم کر دو۔ اور جو رؤوف حسن صاحب ہیں ان کے جو ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے نہیں پتا کیوں اسد کیسر نے کہہ دیا، کیونکہ جو ہماری پالیسی ہے پارٹی کی وہ تو یہ ہے کہ کے پی کے معاملے میں وفاق کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلیں گے۔ اور گنڈا پور صاحب کی پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، وہ جو وفاق کے زیر اہتمام کوئی ہوتے ہیں اجلاس وغیرہ، ان میں میٹنگز وغیرہ ان میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ کل بھی وہ جو سمگلنگ کے خلاف اور بجلی چوری کے خلاف میٹنگ تھی اعلیٰ سطحی، وزیر اعظم اس کی سربراہی کر رہے تھے اور اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، اس میں بھی گڈا صاحب پہنچے ہوئے تھے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ سارے بندے جو ہے نا پی ٹی آئی پہ قبضہ کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ یہ وکیل چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان باہر آئے، کیونکہ پھر ان کی موجیں ختم ہو جانی ہیں۔ اب یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو بھی جیل کے اندر سے ہو کے آتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق ایک بیانیہ بنا کے گھڑ کے وہ آگے چلا دیتا ہے، جناب خان صاحب نے یہ کہا ہے، اور دوسرا فریق جاتا ہے تو جناب اس نے کہا یہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات ان کے چل رہے ہیں۔ اور وہ جو ججز والا معاملہ ہے 6 ججوں والا خط والا، تو وہ بھائی یہ بھی تو پھر کار نکلوائے نا، انہوں نے جو پریشر تھا اگر ان پہ، اس پریشر کے تحت کتنے مقدمات جو ہیں ان کے فیصلے عمران خان کے خلاف کیے ہیں۔ ان کے تو 99% فیصلے جو ہیں، احکامات جو ہیں، وہ عمران خان کے فیور میں ہیں۔ بہرحال دیکھیں اب آگے جا کے معاملات جو ہیں، یہ میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں تحریک چلانی ہے اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ تحریک چلنی کوئی نہیں، کیونکہ وکلا تنظیموں کے بغیر نہیں چل سکتی، اور وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ اس معاملے پہ جو کمیشن والا ایشو ہے جس کے خط والا، وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس طرح کی تنظیمیں، پنجاب بار کونسل، اور جو 1-2 بار ایسوسیشن ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی والوں کے لوگ جو ہیں وہ جیت کے آئے ہوئے، ان کی طرف سے تو استعفے کا مطالبہ، یعنی لاہور بار کے جو لاہور ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو اصل میں جماعت اسلامی کے ساتھ جن کا تعلق ہے لیکن پی ٹی آئی کی حمایت سے وہ جیتے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کے پہلے دن ہی ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ بہرحال یہ نہ تحریک ان سے عوامی سطح پہ چلنی ہے، نہ وکلا کی سطح پہ چلنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔